बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी हालात पर अब आलमी मीडिया भी लिख रहा है कि हालात तशवीशनाक हैं। 2 दिन पहले एक आलमी खबर रसा एजेंसी AFP ने एक रिपोर्ट जारी की और जैसे ही वो रिपोर्ट जारी हुई अखबारात के दफातर में ये टेलीफोन आ गए कि इस रिपोर्ट को आपने नहीं चलाना। चुनाचे बिलअमूम अखबारात ने इस खबर का ब्लैकआउट किया। 1-2 अखबारात ने छापा और इसका जो मेन फिक्रा था इस एजेंसी फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट का वो ये था कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल मखदूश है और इमरान खान के इक़्तिदार का मुस्तकबिल भी मखदूश है और उसकी वजह उसने माशी हालात की तबाही बताई और ये कहा कि अवाम महंगाई की वजह से पिस कर रह गए हैं। और इसी तरह की रिपोर्ट इकानमिस्ट ने भी छापी कि पाकिस्तान दुनिया के 3 महंगे तरीन ममालिक में शामिल है और आवाम की अक्सरियत जो है वो कम से कम ज़रूरियात ख़रीदने की भी ताकत से महरूम हो गई है। इसके अलावा और भी कई मीडिया ग्रुप्स ने अखबारात ने इस तरह की रिपोर्टें छापी हैं कि पाकिस्तान में अवाम इस हालत में पहुँच गए हैं कि वो जान दे दे अपनी खुदकुशी कर लें या 2 वक्त की रोटी के लिए मारे मारे फिरे। और ये भी इत्तफाक राय है आलमी मीडिया इदारों में कि पाकिस्तान के अवाम की निसफ से ज़्यादा तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे लुढ़क गई है, यानी उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते सुकून से। ये इनका इत्तफाक है। और जहाँ पाकिस्तान में ये इमरान खान ये दावे कर रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ गया है और फीकस आमदनी में भी $200 का इजाफा हो गया। ये रिपोर्टें घड़ी गई हैं और इसका सबूत ये है कि आलमी बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो अब तक की, उसमें ये बताया गया था कि अगर पाकिस्तान ने दरामदात और बरामदात के हालात बेहतर किए और जो उसका पावर सेक्टर है उसमें इस्तेहकाम बरकरार रखने में कामयाब हो गया, इस्तेहकाम यानी जो पावर सेक्टर के कर्जे गर्दिशी कर्जे इनमें कमी आ जाए और तवानाई के जितने भी इससे मुतल्लक माशी अमूर हैं वो सारे सेटल हो जाएं, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% तक हो जाएगी और ये ताज़ा तरीन उसकी लेटेस्ट अपडेट है उसकी। लेकिन इमरान खान ने कल ये झूठ बोला कि पाकिस्तान ने 5.3% का हदफ हासिल कर लिया है। झूठ वैसे ही हवा में उड़ गया क्योंकि लोगों ने इसको कन्फ्रंट किया और इसको चैलेंज किया और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ये शख्स जो है ये झूठ बोलने से बाज नहीं आता। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते का एक लतीफ़ा ये है, यानी जो पिछले हफ्ते पता चला, शायद ये 15 दिन 10 दिन पुरानी बात हो, कि एक वज़ीर ने इमरान खान की जो बड़ा इमरान खान का करीबी वज़ीर है और बात कर सकता है, उसने कैबिनेट के इजलास में या शायद पार्टी के इजलास में ये बात की कि खान साहब आप ये बात मत कहा करें कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है क्योंकि फिर इससे मजाक उड़ता है। उसने ये बात बड़े तरीक़े और सलीके और इस तरीके से कही कि इमरान खान को ज़्यादा गुस्सा ना चढ़े मुनासिब लफाज में। लेकिन इस बात का असर ये हुआ कि इस मुलाकात के अगले ही रोज़ वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने ये बयान फिर तकरीर में एक दोहरा दिया कि पाकिस्तान दुनिया का अब भी सबसे सस्ता मुल्क है, दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इसका मतलब ये है कि ये जिस तरह बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये नशे की ज़्यादती की वजह से इस तरह की बातें कर जाता है, तो इससे लगता है कि ऐसा नहीं है। नशा अपनी जगह है लेकिन ये जानबूझकर भी झूठ बोलता है और न सिर्फ ये झूठ बोलता है बल्कि पार्टी को इसने हदायत जारी करने का एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है इसकी तरफ से कि आपने ये झूठ बोलना है। मसलन 2-3 दिन पहले इमरान खान की हदायत पर जो सुना गया है, मुबैना तौर पर इमरान खान की हदायत पर पार्टी ने ये झूठ घड़ के अपनी वेबसाइट पर चलाया कि मरियम नवाज ने अपने बेटे को तोहफे में जो गाड़ी दी है वो पता नहीं 15 करोड़ रुपये की कितने की है और उसके साथ उसकी रसीद, उसका नंबर और उस पर जो वो टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, उसका सारा खर्चा इसने वेबसाइट पर जारी कराया ताकि लोग ये समझें कि ये वाक़तन सच है कि ये सबूत मौजूद है। हालांकि उस कागज़ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये गाड़ी मरियम नवाज ने अपने बेटे को दी है और मरियम नवाज ने इसकी तरदीद भी कर दी, मुस्लिम लीग ने भी तरदीद कर दी। तो पता ये चला कि ये गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर हुई है वो आदमी है जो, अब उसका नाम क्या लूँ, वो जो यानी मशहूर है एक काली माई काली जादूगरनी, उसके बेटी की है। और उसके बेटे के पास इस तरह की 6-7 गाड़ियां हैं जिनमें से हर एक की कीमत औसतन 10 करोड़ रुपए है, यानी किसी की 5-6 करोड़ है तो किसी की 14-15 करोड़ है। तो ये 6-7 गाड़ियां, इनकी 15 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए की तो गाड़ियां उसके पास इस काली जादूगरनी के। तो बताया जाए कि कोई मालूम करे, कोई तहकीक करे कि ये काली माई का क्या बिजनेस है और ये पिछले 3 साल में, 3.5 साल में इसके पास ऐसा क्या हुआ कि उसके बेटे के पास इतने अरब की गाड़ियां उसने खरीद ली हैं
اور اس بیٹے کی اور اس کے باپ کی، ظاہر اس کے باپ کا بھی اس وقت پاکستان میں بڑا مقام ہے، اس کے کہنے پر تبادلے ہوتے ہیں، اس کے اشارہ ابرو پر جو اس کو پروٹوکال نہ دے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، جو اس کو اٹھ کر سلام نہ کرے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، جو اس کا ٹیلی فون سننے میں دیر کرے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان یہ کالی مائی کے لیے بنا تھا۔ تو اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے جو میں نے پچھلے کسی ولاگ میں اشارتاً کہا تھا کہ کالی مائی کی سہیلیوں کے ایک جھرمٹ ہے جس نے لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک کوٹھی لے رکھی ہے، اور وہاں تبادلوں، تقرریوں اور دوسرے معاملات کا ایک بہت وسیع کاروباری سلسلہ چل رہا ہے جس میں اربوں روپے کی رشوتیں روزانہ کی بنیاد پر لی جا رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ جو کالی مائی کی فیملی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس کو 2 سال اور موقع مل گیا تو یہ تو بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی دولت میں، بلکہ وہ باجیوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی، ان باجیوں نے جنہوں نے دبئی میں، امارات میں اور امریکہ میں اربوں روپے کے فلیٹ لے رکھے ہیں۔ لیکن چلیے وہ تو کہیے کہ وہ چندے کی کمائی سے انہوں نے کرپشن کی کہ چندہ جو آتا تھا وہ ادھر چلا جاتا تھا، لیکن یہ تو سرکاری خزانے اور عوام سے رشوت لے کر یہ لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ اور اب اندازہ کریں کہ جو افسر 1 کروڑ روپیہ رشوت دے کر اپنا تبادلہ کرواتا ہے تو وہ افسر اس 1 کروڑ کو 10 کروڑ کی شکل میں 5 مہینے کے اندر اندر عوام سے کیوں وصول نہیں کرے گا؟ یعنی وہ آگے کرپشن کا، گویا کہ پورے پاکستان کو اس نے کرپشن کی ایک دوزخ میں دھکیل دیا ہے۔ اس فیملی نے بات میں کر رہا کہ اس کے جھوٹ کی کہ کس طرح نہ صرف یہ کہ خود جھوٹ بولتا ہے بلکہ پارٹی کو اس کا حکم ہے کہ یہ جھوٹ اس طرح سے بولے جائیں۔ تو اب یہ ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ ایک طرف یہ جھوٹے اعداد و شمار بھی جاری کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کو عوام میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یا ایک ایکسکیوز کے لیے ایک اس نے یہ مہم چلا رکھی ہے کہ عمران خان تو بہت دیانتدار ہے اور وہ تبدیلی لانا چاہتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس کو نظام ہی ایسا ملا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے نہ تو احتساب ممکن ہے، اور اس نے پچھلے دن خود بھی کہا کہ ہم احتساب نہیں کر سکے۔ تم احتساب کیا کر سکو گے؟ شہباز شریف کا ایک کیس لے لیں کہ اس کے خلاف ہر دوسرے دن ایک خبر آ جاتی ہے شہباز شریف کے خلاف کہ اتنے زیادہ کرپشن کے ثبوت مل گیا، اب اس کے بچنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن عدالت میں صورتحال یہ ہے کہ کل ہی کی خبر ہے جب شہباز شریف کی ضمانت کا کیس تھا تو عدالت نے برہمی ظاہر کی کہ یہ آپ نے ایف آئی اے میں ابھی تک چالان ہی نہیں جمع کرایا۔ یہ چالان کہاں سے جمع کرائیں؟ کوئی ثبوت ہوگا تو جمع کرائیں گے نا۔ یہ ایک پروپیگنڈا کا سائیکل انہوں نے چلایا ہے کہ فلاں فالودے والے سے اتنے پیسے آ گئے، فلاں مالی کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب آ گئے، اور فلاں یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، لیکن جب عدالت میں بات پہنچتی ہے تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور عدالت کے سلسلے میں ایک یہ بات یاد آ گئی کہ صرف 3 دن پہلے اس نے شہزاد اکبر کو، جو اس کا مشیر احتساب ہے، یہ ڈانٹ پلائی، ناراض ہوا اس سے، جس کے بعد یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ شہزاد اکبر کو شاید برطرف کیا جا رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں، اس افواہ کی تصدیق تو نہیں ہو سکی کہ اس کو برطرف کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ خبر تصدیق ہو چکی ہے کہ اس نے شہباز اکبر کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اس بات پر کہ شہباز شریف کے خلاف تم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، جو کچھ مجھے تم نے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، ان میں سے ایک بات بھی ثابت نہیں ہو سکی، اور اس وجہ سے ہماری حالت خراب ہے۔ اور تم نے جو کہا تھا کہ میں شہباز شریف کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گا کہ منہ دکھانے کے قابل رہے، اور اس کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ عدالت اس کو سزا دیے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ سارا 0/0 ہے۔ تو اس پر جن صاحب نے مجھے یہ رودات بتائی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر میں ساری وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو عمران خان میں ہیں۔ عمران خان نے بھی جو دعوے کیے تھے وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، بلکہ اس نے الٹا بیڑا غرق کر دیا۔ اور اب یہ جو مہم چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نظام خراب ہے اس لیے صدارتی نظام لاؤ تاکہ میں اس میں کچھ بہتری کر سکوں۔ وہ صدارتی نظام تو خیر کیا آئے گا، اس کے پاس نہ حالات پاکستان میں، نہ کوئی اجازت دے گا اور نہ آئین میں گنجائش ہے۔ اس کا خیال تھا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ریفرینڈم کرا کے صدارتی نظام نافذ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ریفرینڈم کے ذریعے سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ماضی میں جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مارشل لا تھا، جنرل ضیاء الحق نے ایک ریفرینڈم کرایا اور خود صدر بن گیا، یعنی صدر تو وہ پہلے سے تھا اور وہ اس نے یعنی تاحیات صدارت حاصل کر لی ایک قسم کی۔ اسی طرح مشرف نے بھی ایک ریفرینڈم کرایا، تو وہ تو مارشل لا تھا، آئین عملاً معطل تھا، اس میں کسی آئینی شک کی گنجائش نہیں تھی، عدالتیں جو تھی وہ مشرف کی ہاں میں ہاں ملائے بغیر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ضیاء الحق کا معاملہ تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی عدالتیں ماتحت تھیں، لیکن اب مارشل لا اس طرح تو نہیں ہے، ہے تو یہ مارشل لا ہی کی حکومت، لیکن اس طرح کا نہیں ہے۔
کہ ڈنڈا چلایا اور قانون بن گیا۔ اب تو کوئی بھی ترمیم کرنی ہو تو اس کے لیے آئین کا جو طریقہ کار ہے وہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن اس میں صدارتی نظام والی ترمیم قومی اسمبلی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے لیے یہ 2/3 اکثریت سے کی گئی ترمیم بھی ویلڈ نہیں ہوتی، وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ بیکار ترمیم ہوتی ہے۔ تو یہ صدارتی نظام والا جو ڈھکوسلا اس نے چلایا ہے، یا تو عوام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، ایک نیا فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے، یا پھر یہ فضا بنانے کے لیے کہ بیچارہ مجبور تھا نظام ایسا تھا۔ حالانکہ عمران خان کو جو ماحول ملا پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی سیاسی حکومت کو وہ ماحول نہیں ملا۔ جب یہ برسر اقتدار آیا تو گروتھ ریٹ تھا 5.8%، لوڈ شیڈنگ 0 تھی، اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا بم دھماکوں کی حد تک۔ اکا دکا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے تھے، ان کا تناسب بہت کم تھا۔ جو اس کو بیک گراؤنڈ میں حالات ملے وہ یہ تھا، اور جو اس کو تعاون ملا، یعنی فوج اس کے اشاروں پر عمل کرتی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ فلاں کو ٹھکائی کر دو، اس کی ٹھکائی ہو جاتی تھی۔ اور عدالت اور نیب، یہ اب کسی سے ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو چاہتا تھا وہی فیصلے ہوتے تھے۔ اب بھی صورتحال کو اتنی تبدیل نہیں ہوئی۔ مثلاً یہ ہے، آپ 3-4 کیس دیکھ لیں کہ عمران خان جن کیسز میں ملوث ہے ان میں سے کسی میں کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن میں جو فیصل وابڈا کی نااہلی کا فیصلہ تھا وہ بھی نہیں آ رہا۔ وہ قاسم سوری جو 30,000 جعلی ووٹ ڈلوا کر راتوں رات اس نے نتیجہ تبدیل کرا کے قومی اسمبلی کا رکن بن گیا، اس کی ڈپٹی اسپیکرشپ کے خلاف ایک رٹ دائر ہوئی، اس کی الیکشن کے خلاف ایک رٹ دائر ہوئی، وہ نااہل ہو گیا، لیکن اس نااہلی کے خلاف اسٹے آرڈر آ گیا اور 2 سال سے وہ اسٹے چل رہا ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے معاملات ہیں، سارے معاملات میں کسی میں کوئی کیس نہیں چل رہا۔ پختونخوا میں کئی کیسز ایسے جن کے بارے میں یہ نیب کا چیئرمین کہتا تھا کہ عدالت نے اسٹے دے رکھا ہے، ہم کیا کریں؟ تو عدالت نے پچھلے ہفتے یہ صاف کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی اسٹے نہیں دیا، اور یہ چیئرمین نیب جو تھا اس نے وہاں بھی جھوٹ بول رہا۔ تو یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ سب پتہ ہے کہ یعنی اس کو ہر اداروں کی طرف سے مسلسل ٹھنڈی ہوائیں ملی ہے۔ تمام اداروں نے اس کی احکامات کی تعمیل کی ہے، احکامات نہیں بلکہ اس کی خواہشات کی تعمیل کی ہے، اور اس کی خواہش کی وجہ سے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے۔ تمام اداروں نے، کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے عمران خان کی خواہشات کے برعکس ذرا بھی کوئی اقدام کیا ہو۔ تو اتنا آئیڈیل ماحول ملنے کے باوجود اس نے یہ حالت کر دی کہ اب جو پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن بڑے خوفناک ہیں، اور AFP نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان نے جتنے قرضے لے لیے ہیں وہ چکا نہیں سکے گا۔ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، یعنی ایک دائرہ امکان ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قرضہ ہم اتنے عرصے میں لوٹا سکتے ہیں، اگرچہ وہ اتنا آپ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور قرضے پھر لٹک جاتے ہیں، لیکن قرضے ساتھ ساتھ ادا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ مزید قرضے لینے کے باوجود پاکستان قرضہ چکانے کے اہل نہیں رہا، یعنی ایک مستقل دیوالیہ پن کا خطرہ پاکستان کے سر پر کھڑا ہے، اور ایک تلوار مستقل لٹک گئی ہے۔ کسی وقت بھی پاکستان کو عالمی ادارے دیوالیہ قرار دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے عوام کو کچوبر نکلے گا وہ حشر کی گھڑی ہوگی، وہ قیامت کا سماں ہوگا۔ تو چنانچہ یہ سارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب اس نے صدارتی نظام کی مہم چلائی ہے۔ وہ تو خیر ایک ڈھکوسلا ہے، صدارتی نظام کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک تماشا اس نے کھڑا کر دیا ہے توجہ ہٹانے کے لیے۔ فارن فنڈنگ کیس کا جو ایشو ہے اس سے بھی توجہ ہٹ گئی، اور وہ معاملہ جو تھا اگرچہ اس کے لیے پریشانی کا باعث اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو 4 دن پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف کہ یہ جو بینک کی مزید تفصیلات ہیں 8 جلدیں ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے، لیکن وہ درخواست اس کی مسترد کر دی گئی، اور اب وہ رپورٹ عوام کی دسترس میں آنے والی ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھپ کر سامنے آ گئیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں تو لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا کھیل پاکستانی سالمیت کے خلاف کیا گیا، اور اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جو پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایک مہرہ رہا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ رپورٹ کب تک آتی ہے، اور اس میں اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے وزیروں سے اور اٹارنی جنرل سے کہا ہے، اور اٹارنی جنرل نے سنا ہے کہ معذرت کر لی ہے کہ میرے بس میں اب یہ بات نہیں رہی، کچھ طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کمیشن کو روکو کہ وہ اس تفصیلات کو شائع نہ ہونے دے،
وہ شائع کرنے والا ہے، لیکن یہ ابھی تک کی کوشش اس کی ناکام ہے، اور اٹارنی جنرل جو ہے اس نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مشکل ہے میرے لیے، اور اس بات پر عمران خان کو خاصی پریشانی ہے۔ اس کی حکومت تو جب ختم ہوگی لیکن اس رپورٹ کے بعد وہ شاید پاکستان میں رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ نہیں، اس رپورٹ میں ایسی تفصیلات ہیں، اور یہ جو بڑے فخر سے ان کا ایک وزیر 4-5 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا نا کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے، بھارت سے فنڈنگ ہوئی ہے، تو جناب وہ جو رپورٹ ابھی تک چھپی نہیں ہے، جس پر ابھی تک دسترس نہیں ہے، ابھی عوام کو ان کی فراہمی نہیں ہوئی ہے، پبلک میں وہ بات نہیں آئی ہے، پریس میں وہ بات نہیں آئی ہے، وہ جب چیزیں آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات قابل ذکر ہے جس پر توجہ نہیں دی جا رہی، وہ یہ ہے کہ اب بھی یہ جو رپورٹ چھپے گی، جو رپورٹ عوام کے لیے کھول دی گئی ہے، اس میں وہ بینک اکاؤنٹس شامل نہیں ہیں جن تک عمران خان نے اور یہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو رسائی نہیں دی، ان کا ریکارڈ اس رپورٹ میں نہیں ہے۔ وہ ریکارڈ بھی اگر مل جائے تو قیامت کا سماں ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن کا ایک دوسرا حکم بھی عمران خان کو بہت مشتعل کر گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل یہ بات کہی کہ حکومت کا یہ موقف قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے مشینیں ہیں اس کی خریداری خود کرے گی، یہ اختیار صرف الیکشن کمیشن کا ہے، یہ مشینیں صرف الیکشن کمیشن خریدے گا، اور اوپن ٹینڈر ہوں گے تبھی خریدے گا، کسی نجی ادارے کی بنی ہوئی مشینیں الیکشن کمیشن نہیں خریدے گا۔ اس کے واضح اور دو ٹوک اعلان سے عمران خان کے ظاہر 14 طبق تو روشن ہو گئے ہوں گے، وہ بہت مشتعل ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کر بال نوچتا ہے باقاعدہ کہ یہ کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور کل میں بتا چکا ہوں کہ یہ کس طرح توسیع کے لیے منتیں کر رہا ہے کہ میں توسیع دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ جو توسیع لینا چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں لینا چاہتے، وہ نئی حکومت، قومی حکومت، عبوری حکومت، جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، وہ اس سے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا خاصا کام ہموار بھی کر لیا ہے، اگرچہ نواز شریف ابھی تک اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن دیں گے۔ تو یہ تبدیلی کا جو معاملہ چل رہا ہے، لیکن حکومت عملاً اس کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ افغانستان کے بارے میں جو تشویشناک خبریں یہاں نہیں چھپ رہی، وہ بھی اداروں کو پریشان کر رہی ہیں، یا محکمہ دفاع کو پریشان کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ منفی جذبات ہیں، بلکہ افغانستان میں پاکستان کے لیے منفی عزائم بھی ہیں، اور منفی عزائم کا لفظ بڑا اہم ہے، اس کی مزید تشریح میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پختونخوا کے علاقوں میں جو ایک طوفان زیر زمین پنپ رہا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں ظاہر ہے اگر ہمارے اور آپ کے نوٹس میں آ جاتی ہیں تو ان کے نوٹس میں تو پہلے آ گئی ہوں گی جو براہ راست ان معاملات سے متعلق ہیں۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔